अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ओपन मार्केट और फिर इंटर बैंक में रुपए की मुसलसल गिरावट से जो मुआशी गैर यकीनी बढ़ रही थी, अचानक उसे रिवर्स गियर लग गया है। मईशत के बुनियादी मसाइल अपनी जगह पर हैं, मगर मार्केट्स में सेंटिमेंट बेहतर हुआ है। आर्मी चीफ ने हफ्ते और इतवार को ताजिर बिरादरी से मुलाकात की। मुलाकात में मौजूद ताजिरों ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि आर्मी चीफ ने उन्हें बताया कि स्मगलिंग, डॉलर की कदर में हेर फेर और जखीरा अंदोजों पर क्रैक डाउन किया जाएगा। और फिर कल डॉलर ओपन मार्केट में 9 रुपए गिरा, आज 8 रुपए मजीद गिरा और 2 दिन में 17 रुपए गिरकर 312 रुपए पर बंद हुआ है। जबकि इंट्राडे में कुछ एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट इंटर बैंक का रेट खरीदारी की हद तक बराबर था, यानी 307 रुपए पर भी आ गया था। जबकि आज इंटर बैंक में डॉलर 12 पैसे कमी के बाद 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। और अब इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 5 रुपए का फर्क IMF की 1.25% के फर्क की शर्त के करीब आ गया है। और आज जियो न्यूज के मुताबिक हुकूमत ने डॉलर्स की स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और मुनज्जम जराइम के कार्टेल्स के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई है। खबर के मुताबिक वजारत दाखिला का कहना है कि सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी का निजाम भी अपग्रेड किया जाएगा। जबकि निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती के मुताबिक FC ने बलोचिस्तान में कामयाब ऑपरेशन करके चीनी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। अब देखते हैं कि ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहता है और स्मगलिंग की मुकम्मल रोकथाम में कितनी कामयाबी होती है। इसके अलावा स्टेट बैंक ने आज एक्सचेंज कंपनीज के हवाले से बुनियादी इस्लाहात करने का फैसला किया है और आज उसकी गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान में बाकायदा एक्सचेंज कंपनीज के अलावा कैटेगरी B की तकरीबन 20 से ज्यादा एक्सचेंज कंपनीज है। और आज स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक एक्सचेंज कंपनीज के शोबे में बुनियादी इस्लाहात मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। इन इस्लाहात में यह बात भी शामिल है कि ज़र मुबादला का कारोबार करने वाले सफ़े अव्वल के बैंक अवाम की ज़र मुबादला की जायज जरूरियात को पूरा करने के लिए अपनी मिल्कियत में एक्सचेंज कंपनियां बना सकेंगे। और मौजूदा एक्सचेंज कंपनीज के मुख्तलिफ इक़साम और उनकी फ्रेंचाइज ब्रांचेस को यकजा करके उन्हें एक्सचेंज कंपनीज की वाहिद कैटेगरी में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसका एक मुकर्ररा दायरा कार होगा, यानी एक वेल डिफाइंड मैंडेट होगा। जबकि एक्सचेंज कंपनीज की कम अज कम सरमाई की शर्त यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि कैटेगरी B की एक्सचेंज कंपनीज अगर अपना कारोबार जारी रखना चाहती हैं तो उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यह है कि B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज 3 माह के अंदर अंदर तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद खुद बाकायदा एक्सचेंज कंपनी की हैसियत हासिल कर सकती हैं। और अगर 3 माह के अंदर अंदर ऐसा ना किया गया तो उनका लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन एक्सचेंज कंपनीज की फ्रेंचाइज की ब्रांचेस के लिए यह है कि 3 माह के अंदर एक्सचेंज कंपनीज की कैटेगरी B की फ्रेंचाइज ब्रांचेस तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद या तो अपना कारोबार मुतल्लिका बाकायदा एक्सचेंज कंपनी को फरोख्त कर दें या उसके साथ जम हो जाएं। जबकि इन 2 ऑप्शंस के तहत B कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनियां और एक्सचेंज कंपनियों की फ्रेंचाइज तब्दीली का अपना प्लान जमा कराएंगी और 1 माह में स्टेट बैंक से NOC हासिल करेंगी। स्टेट बैंक के मुताबिक इन इस्लाहात का मकसद अवाम को खिदमात की बेहतर फरामी और एक्सचेंज कंपनियों के शोबे में मुसाबकत और शफाफियत लाना है। इस तरह इस शोबे में गवर्नेंस, दाखिली जांच पड़ताल और ज़ाब्तों की तामील की रिवायत मजबूत होने की उम्मीद है। इस हवाले से बात करेंगे चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान वली बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि नुमाइंदा द न्यूज मेहताब हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद में क्या फैसले हुए हैं इसके बारे में उनसे बात करेंगे। मलिक बोस्तान साहब, ज़ाहिर 2 दिन में 17 रुपए गिरा। आज आप जो एक्सचेंज कंपनी है 307 रुपए तक वो खरीदारी करती नजर आई, यानी कि तकरीबन इंटर बैंक और ओपन मार्केट बराबर हो गया था। क्या ये वाकई जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है उसके दबाव का ही नतीजा है? बिल्कुल उसी दबाव का नतीजा है। और मैंने आपके परसों प्रोग्राम में भी ये बात बताई थी कि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये दरख्वास्त की थी कि जितने भी हवाला और ब्लैक मार्केट में वो एक्सचेंज कंपनी के बाहर खड़े होकर हमारे कस्टमर को घेर के ले जाते हैं और उसको हाई रेट करके उनसे करेंसी आउट ऑफ बुक ले लेते हैं, फिर स्मगलिंग करते हैं। इनके खिलाफ एक्शन लिए जाए और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, उन्हें टास्क फोर्स बनाई और परसों से ये टास्क फोर्स अपना वर्क कर रही है, रखी भी कर रही है, कुछ लोगों को पकड़ा भी है, बड़े बड़े मगरमच्छों को। और ये मैं समझता हूँ परमानेंट जानी चाहिए आसम मुनीर साहब को ये फैसला। और उन्होंने देखो, मैं पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पहले जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो बैक फुट पे खेलते थे, पीछे रह के खेलते थे, लेकिन इन्होंने क्रीज से बाहर आके खेलना शुरू किया। तमाम
تاجر برادری کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے اور ان کو جو بھی چیزیں ہیں ان کو حل کرنے کی یقین دانی دلائی اور اسی طرح فلٹریشن کوسٹم کو بنائی. یہ ساری چیزیں امید کی ایک دنیا جو نا امید تھی اور مایوسی پھیلے رہی تھی وہ امید میں. مگر بوستان صاحب جو اسٹیٹ بینک نے آج قدم اٹھایا ہے فرینچائز کے حوالے سے, بی کیٹیگری کی تو ایکسچینج کمپنیز ختم ہی ہو جائیں گی, 20 کروڑ سے 50 کروڑ کیپٹل کر دیا ہے. اگر وہ باقاعدہ ایکسچینج کمپنیز بننا چاہتی ہیں تو ختم تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا. بی کیٹیگری اب الاؤڈ نہیں ہوگی, یا تو مرج کریں ایگزسٹنگ کمپنیز کے ساتھ یا اپنے آپریشن سیل کریں یا پھر باقاعدہ ایکسچینج کمپنی بجائے. ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے, پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اب دبئی میں تھی اسی طرح ان کی 170 کمپنیوں سے 65 کمپنیاں رہ گئی ہیں. اور ہمارے بینک بھی دیکھیں نا, پہلے کتنے بینک تھے, اب چند بینک رہ گئے, مرج ہو گئے. اور کیپٹل بڑھانے کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی کیپٹل اس کو پتہ ہے میں اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے بڑی سزا ملے گی اور پینلٹی لگے گی, کیونکہ بی کیٹیگری کا کیپٹل بہت ہی کم تھا. تو اس کو 2.5 کروڑ کا ٹوٹل کیپٹل تھا, اب اس کو جو ہے 50 کروڑ پہ لے جانے کے لیے اس کو پورے ایک نیٹ ورک بنانا پڑے گا. تو یہ اچھی چیز ہے, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے, یہاں بھی ہو رہا ہے. تو یہ صرف پاکستان کے کمپلائنس اور اے ایم ایل کا لا بہتر ہوگا. اور لوگوں کو جو کمپلینیں بی کیٹیگری کمپلینیں بھی بہت آ رہی تھی, یہ زیادہ ان میں زیادہ تر لوگ جو اٹھا بک کام کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ساری سیکٹر بدنام ہو رہا تھا. تو یہ ان کے لیے موقع دیے گئے, اگر وہ اپنے آپ کو مرج کر لیں یا پھر کسی کو بیچ دیں اپنا سیٹ اپ. تو اس سے یہ ہو کہ فرنچائزنگ کو بھی یہی کہا ہے کہ وہ بھی اپنا سیٹ اپ بیچ دیں اور یا مرج کر دیں. تو یہ سے میں سمجھتا ہوں ایکسچینج کمپنی کا جو رول ہے وہ بڑھ جائے گا اور پبلک کو اچھی سہولتیں ملے گی. اور میں جو اور خرم شہزاد صاحب, آپ کا شبر زیدی صاحب ہوں, ان کا تو یہ مطالبہ تھا کہ ایکسچینج کمپنیز کو بند ہی کر دینا چاہیے. ساری جو روپے کی مینوپولیشن ہے, ڈالر کی مینوپولیشن ہے, کرنسی مینوپولیشن ہے, اس کی ایکسچینج کمپنی ذمہ دار ہیں. بینک کے ذریعے کام کیا جائے, یہ سارا معاملہ ہو. بٹ اسٹیٹ بینک نے جو قدم اٹھایا اس میں بی کیٹیگری اور فرینچائز ان کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ درست قدم ہے؟ دیکھو جی, یہ میں سمجھتا ہوں بوستان صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. خرم شہزاد صاحب سے میں نے سوال کیا, میں آپ کی طرف آتا ہوں ان کا جواب لے کے. جی خرم شہزاد صاحب. جی بہت شکریہ شاذیب. دیکھیں بالکل یہ ایک وہ کہتے ہیں نا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یہ بالکل ٹھیک اسٹیپ لیا گیا ہے اور اس سے جیسے بوستان صاحب نے بھی کہا کنسالیڈیشن بہت بہتر ہے. اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا شاذیب, اس میں ایک اور ایسپیکٹ ہے جو اسٹیٹ بینک نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, وہ یہ کہ بینکس کو اس بزنس میں آنا چاہیے. بینکس کو اپنے ریٹیل برانچز کے تھرو یا اپنی جو ہے وہ اس میں 100% اون سبسڈریز جو ہے بنا کے جو ہے وہ ایکسچینج کمپنیز لانچ کرنی چاہیے. اس میں آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک یہ جو ہے اس طرح کی اگر چیز کرتا ہے تو یہ بہت بینیفیشل ہو سکتی ہے. اس سے دو چار پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. ایک تو دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹوٹل بینکنگ سسٹم ہے ہمارا, یہ جتنے نمبر آف بینک ہیں ان کی ٹوٹل برانچ نیٹ ورک دیکھیں 16,000 برانچز ہیں تقریباً, اور تقریباً 15,000 برانچز تو مین جو بڑے بینک ہیں ان کی ہیں, اور تقریباً کوئی 1,300 برانچز تو مائکرو فائنانس بینکس کی ہیں. تو ان کے پاس تو آلریڈی انفراسٹرکچر ہے, آلریڈی جو ہے ان کے پاس سسٹمز ہیں, آلریڈی ٹیکنالوجی ہے, آلریڈی وہ جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں آپس میں. تو کیوں نہ یہ بزنس وہاں پہ ٹرانسفر ہو, وہ اس کو دیکھیں. ہم دیکھیں FATF کی جو ہے وہ چنبل سے نکلے ہیں, گرے جو ہے لسٹ سے نکل کے FATF کے وائٹ لسٹ میں آ گئے ہیں. تو یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم ایک طرف کنسالیڈیشن کریں جس میں جو رسپانسبل, کریڈیبل اور ویل کیپٹلائز جو ایکسچینج کمپنیز ہیں, بڑے نام ہیں, اچھے نام ہیں, وہ آ کے اس بزنس کو دیکھیں. پہلے اسٹیپ میں پہلے پرائمریلی تو دیکھیں آئیڈیلی یہ کہ بینک چلائیں وہ زیادہ بہتر ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ فارمل چیز ہونی چاہیے, ریگولیٹڈ ہونی چاہیے. لیکن اگر کچھ پلیئرز ہوتے ہیں اور اچھے کمپٹیشن ہوتا ہے ان کے درمیان تو یہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ بہت زیادہ ویلیو. یعنی آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ بینکس کے ذریعے ہی یہ معاملہ ہو بجائے اس کے کہ ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے ہو. آپ ابھی بھی اس رائے پر قائم ہیں؟ ایبسلیوٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ برانچ نیٹ ورک ہے, آپ FATF کے وائٹ لسٹ میں ہیں, آپ کے پاس ویل ریگولیٹڈ جو ہے وہ ایک بینکنگ سیکٹر ہے. آپ کی روز کی آلموسٹ ہر ٹرانزیکشن جو ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کو. اسٹیٹ بینک کو ریگولیٹ کرنا آسان ہوگا. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ چیک کے تھرو پے کر سکتا ہے اور سیدھا اکاؤنٹ میں اس کے جو ہے وہ کرنسی جا سکتی ہے اور اکاؤنٹ سے وہ باہر بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو بہت ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس بھی ہوئی ہیں, بینیفٹ بہت زیادہ ہیں, اور آپ کی کیش اکانومی کم ہو سکتی ہے, آپ کی فارمل اکانومی بڑھ سکتی ہے. تو میرے کہنے کا مطلب جی بوستان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, مگر میں مہتاب حیدر صاحب سے ایک پوائنٹ لے لوں کہ مہتاب صاحب اسلام آباد میں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ ہر قسم کی اسمگلنگ پر کریک ڈاؤن ہوگا, چینی کے اوپر کیا بھی ہے, کرنسی امپروو کر رہی ہے. کیا کوئی واقعی مستقل نوعیت کے فیصلے کیے گئے جو عارضی نہیں ثابت ہوں گے اور باقی ایک باقاعدہ کریک ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیں یہ انٹرونشنز جو ہیں ایڈمنسٹریٹو جو میجرز لیے جا رہے ہیں, اور آرمی چیف نے آپ کو پتا ہے کہ جو بزنس مین سے ملاقات کی
اس میں بھی اس چیز کا انہوں نے اندیا دیا تھا اور اس کے مطابق یہ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں جب تک یہ ڈالرز کے معاملے میں تو جب تک ہم اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک نہیں کریں گے, اور وہ فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ فنڈامنٹلز یہ ہیں سر کہ ہم ڈالر انفلوز کو بہتر کریں. اب ڈالر انفلوز کو بہتر کرنے کے حوالے سے یہ جو گرے مارکیٹ اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر یہ ڈفرنس کم ہو رہا ہے, اس سے ریمیٹنسز امپروو ہوں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف اور امپورٹس کی جو ریسٹرکشنز کی دوبارہ سے بات ہو رہی ہے, ان تمام چیزوں پہ ایک ہولسٹک اور ایک کمپریہنسو جو ہے وہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اور ابھی تک یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز میں بالکل کہتا ہوں کہ آرمی کی سرپرستی میں یہ سارے لیے جا رہے ہیں, کسٹمز کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں, لا انفورسنگ ایجنسیز بھی شامل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک ٹیم کا اوور آل ویژن ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک لیکنگ ہے. میں آپ کو بتاؤں کل ایک CDWP کی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ایک پروگرام ہے ADB کا, $300 ملین کی اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اپروو کیا جائے. کل وہ اپروو ہونے تو جا رہا ہے. اسی طرح ورلڈ بینک کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اوور آل ایک فریم ورک اور ایک مارکیٹس کے اندر جو انسرٹینٹی ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو فائنانس ٹیم ہے یہ بھی سامنے آئے اور یہ بھی بتائے کہ ہمارے اگلے 3 سے 6 ماہ میں کتنے ڈالر انفلوز آنے ہیں. وہ فنڈامنٹلز بھی ٹھیک ہوں, پھر یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی ٹھیک ہوں, پھر بات آگے بنے گی. جہاں تک آپ چینی کی بات کر رہے ہیں بالکل یہ ٹھیک قدم اٹھایا جا رہا ہے, چونکہ مارکیٹ میں چینی اویلیبل ہے لیکن اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے, اور اسمگل آؤٹ ہونے کے اندر کسٹمز کے ساتھ ساتھ باقی جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سب ان سب کے اوپر کریک ڈاؤن کریں, ہولڈنگ کے اوپر کریک ڈاؤن کریں تاکہ افیکٹولی جو چینی کی قیمت ہے اس کو کم کیا جا سکے. اور بوستان صاحب اب ظاہر یہ جو مطالبہ ہے یہ خرم شداد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ کمرشل بینک کے ذریعے ہی کام ہو. ایکسچینج کمپنیز بھی ظاہر چیک کے ذریعے بھی کام کرتی ہیں مگر ایک دوسری بک بھی چلاتی ہیں جس میں بغیر شناختی کارڈ کے, بغیر ٹکٹ کے, بغیر پاسپورٹ کے زیادہ ریٹ پر, ڈبل ریٹ پر وہ دے دیتی ہیں, ڈالرز دستیاب ہوتے ہیں, ڈبل بکس چلاتی ہیں, گرے مارکیٹ چلاتی ہیں. کمرشل بینکس ہو, پراپر فارمل ہو, اسٹیٹ بینک کی سپرویژن میں ہو, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے سے کہ ایکسچینج کمپنیز کے ذریعے ہی آگے بڑھا جائے. نہیں خرم صاہب یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے بنوں گا, اچھی کمپنیوں کو رہنے دیا جائے اور جو ایسی طرح گندے انڈے ان کو پھینک دیا جائے. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک کیٹیگری جو ہے ان کو جو ہے اچھی ریپوٹیشن ہے, ان کو اچھی سہولتیں دی جائیں اور عوام کی خدمت کریں. جو بینکوں کی بات ہے ان کا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت 31 بینکیں کمرشل اور ان کی 16,000 برانچیں ہیں, وہ ملک میں سالانہ جو ہیں تقریباً 1,25,000 ماہانہ ڈالر لے کے آ رہے ہیں. میں یہ آپ بڑا عام سوال بتا رہا ہوں کہ 31 بینک ہے, 16,000 ان کی لوکیشن ہے اور 1,25,000 ڈالر ورکر امیڈیٹ لے کے آ رہے ہیں, جبکہ ایکسچینج کمپنیاں ٹوٹل 26 ہیں اور ان کی 1200 برانچیں ہیں اور وہ تقریباً 4,16,000 جو ہے ماہانہ ورکر امیڈیٹ لے کے آ رہی ہیں, اور 6 ارب ڈالر سال کا ایکسچینج کمپنیاں لے کے آ رہی ہیں. اور ایکسچینج کمپنی نے پچھلے 12 سال میں 50 ارب ڈالر ملک میں لے کے آئی ہیں, اور اس میں سے 31 ارب ڈالر جو ہے گورنمنٹ پاکستان کو کمرشل بینکوں کے ذریعے دیا اور باقی عوام کو دیا. ایکسچینجوں میں بڑا رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایک اور بات جو کہ بڑی ضروری ہے لوگوں کے نالج میں ہو, میں نے اعلیٰ حکام کو بھی یہ چیز بتائی ہے, 1993 سے پہلے تمام جو کاروبار تھا اور وہ سب کا سب کمرشل بینکوں کے پاس تھا, اور صرف 2 ارب ڈالر کی ورکر منڈس آتی تھی, آپ چیک بھی کر لیں. اور یہ جتنے بھی بینک تھے یہ سارے کا سارے جو کرنسی کاؤنٹروں پہ آتی تھی وہ ساری کی ساری بیچ دیتے تھے بلیک مارکیٹ میں. تو یہ تو آلریڈی ضائع ہوئے لوگ ہیں. جب سے ایکسچینج کمپنی آئی ہیں آپ کی ورکر منڈس 30 ارب ڈالر تک چلی گئی ہے, اور آپ ہر جگہ ریگولیٹری انوائرمنٹ اس کے بعد بہت زیادہ امپروو ہوا ہے جہاں تک کمرشل بینک کا تعلق ہے. مگر اب یہ بتائے گا کہ کل اب یہ 2 دن میں 17 روپے ہو گئے تقریباً, جو IMF کی شرط ہے اس کے برابر آ گیا, ورنہ انٹر بینک اور زیادہ سلائیڈ کرتا. اب کیا یہ یہاں پر اب رک جائے گا, کم از کم ایک استحکام آئے گا, یا آپ مزید پریشر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈالر پر؟ دیکھو جی, یہ میں نے اعلیٰ حکام سے مسلسل یہ آپ کے پروگرام سے بھی نے یہ پرسوں بات کی تھی, آج بھی میں نے یہی بات انہیں بتایا ہے. یہ پرماننٹ بیس پہ ہونے, یہ ایک نہیں یہ کتے کی دم میں اس کو کاٹنا پڑے گا, جتنے بھی بلیک میلر ہیں اور یہ جتنے بھی سٹے باز ہیں. اور انہوں نے 9,000 ارب روپیہ جو ہے بزنس کوسل نے بتایا کہ بینکوں سے باہر رکھا ہوا اور ہر چیز میں سٹا کرتے ہیں. جو یہ چینی کی آپ نے بات کی ہے
23 लाख टन चीनी पड़ी है हाँ रिकॉर्ड, 10 लाख टन अभी और सीजन की 33 लाख टन 2 साल का जखीरा है। मुझे डॉलर का बताइएगा आप क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का रिएक्शन या रिस्पांस, या क्रैकडाउन के नतीजे में क्या ओवर रिएक्ट किया है, ज्यादा गिर गया है, या फिर आपके ख्याल में जो मैनिपुलेशन थी उसकी वजह से बढ़ ज्यादा गया था और डॉलर मजीद गिर सकता है? देखो ये सट्टेबाजों ने बढ़ाया था और स्मगलिंग कर रहे थे हाई रेट पे खरीद के। हमारी वर्कर ऑफ इंडिया से हवाला मार्केट ने देखो $1 अरब माना थी, वो 3 अरब से कम हो गए, $2 अरब आ गए, वो वहाँ हवाले वाले रहे थे। जहाँ ब्लैक मार्केट एक्सचेंज कंपनी का उन्होंने माना जो $1 अरब आता था वो कम हो गए 300 मिलियन पे आ गया, 700 मिलियन हमारा खींच लेते थे। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने बताई उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जब एक्शन हुआ सप्लाई पड़ी, अल्लाह का शुक्र है डॉलर अपने एक्चुअल रेट पे आ गया है। और 2 महीने पहले अब यही रेट था, $3 का फर्क था। ये तो आर्टिफिशियली रेट बढ़ा के फिर आवाम भी इसमें शामिल हो गई खौफ की वजह से, और तबसरे भी आपके सामने आ रहे थे डॉलर का रेट बहुत जल्द, तो कोई कह रहा है 400 को होएगा, कोई कह रहा है 500 को होएगा। तो वो बेचारे जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन जो उन्होंने चीजें 2 महीने बाद खरीदना था डॉलर, वो आज खरीद रहे थे। तो अब से अल्लाह का शुक्र है गिरे आज 2 दिन से हमारे पास को बेचने तो हर कोई आ रहा है, लेकिन लेने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि ये इससे साबित है लोग रुक गए हैं। और जो सट्टेबाज थे और जो ब्लैक मार्केट तो अंडरग्राउंड हो गई है, और हुकूमत जो है उन्होंने वादा किया है साहब हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो जाहिर है इकोनॉमी के अपनी जगह पर हैं, डेफिसिट रन करते हैं हम, डेट की रीपेमेंट करनी है हमने, करंट अकाउंट खसारा दोबारा आ गया है। तो आपको लग रहा है कि फंडामेंटली कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से और इंप्रूवमेंट आएगी, या ये क्रैकडाउन का और डंडे के नतीजे में जो वापस डॉलर ने रिवर्स गियर मारा है ये टेम्परेरी साबित होगा? देखिए शाहजेब, लार्जली अगर आप देखें जो आपने पॉइंट आउट किए हैं, हमारे कर्जों की अदायगियां हैं और अब ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं। $90 पर बैरल से ऊपर चला गया है ऑयल, जो कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने में 85-80 के अराउंड चल रहा था, और उससे कुछ महीने पहले आपने देखा $70 के अराउंड भी आ गया था। तो ये एक हमने ज़हन में रखना है कि डॉलर की जेन्युइन डिमांड बढ़ जाएगी। बट मेरा पॉइंट ये है कि इंटर बैंक में डिमांड बढ़े, उसमें जेन्युइन अगर डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका रुपया जो है वो कमजोर होगा। बट वो डिमांड सप्लाई ड्रिवन होना चाहिए, जिसमें हमने कर्जों की अदायगियां करनी है, उसके साथ हमने इंपोर्ट्स को खोलना है, इंपोर्ट्स की वजह से आपकी इकोनॉमी खुलेगी। लेकिन इसके साथ साथ रुपया क्यों कमजोर होगा उसकी वजूहत ये तो है ही हैं, लेकिन अगर एक्सेसिव आपके यहाँ स्पेकुलेशन हो रही थी जो ये ओपन मार्केट में हो रही थी, उसकी वजह से आपको इंटरबैंक भी ऊपर लेके जाना पड़ रहा था, अदरवाइज आपकी रेमिटेंसेज जो है उस तरफ गिरना शुरू हो जाती। ये अगर कंट्रोल होता है या फिर ये वेल गवर्न होता है या यहाँ पे कंसोलिडेशन होती है तो एक्सेसिव जो वीकनेस है ना, बहुत ज्यादा आपकी रुपए की जो कमजोरी है वो रुक जाएगी, एटलीस्ट स्मगलिंग के थ्रू जो हो रही है वो रुक जाए, आपके यहाँ होर्डिंग हो रही है वो रुक जाए। इसकी वजह से आपके इंटरबैंक को ऊपर नहीं जाना पड़ेगा एक्सेसिवली, जेन्युइन डिमांड सप्लाई के थ्रू जाएगा आपका रुपये, क्योंकि कमजोर है, क्योंकि आगे इन्वेस्टमेंट कब आती है कैसे आती है ये इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आर्मी चीफ ने इस चीज को पॉइंट आउट किया कि एफडीआई आपकी जो है वो कमिटेड है और वो आएगी। इसकी वजह से आपके डॉलर का जो है वो जो कीमत है लोकल मार्केट में उसमें स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, और ये होना चाहिए जल्द से जल्द हम इन्वेस्टमेंट को मटेरियलाइज करें ताकि यहाँ से स्टेबिलिटी। और ये खास फैक्टर है डॉलर शाहजेब, जिसके से इन्फ्लेशन भी आपकी हट होती है, आपके कर्जों की भी जो है वो कर्जों को भी हिट पड़ती है, इंटरनेशनल लोकल दोनों, और रुपया जो है उतना ज्यादा सप्लाई होता है, गवर्नमेंट पे डेट लेती है। ये जब तक गवर्नमेंट रोकेगी नहीं अपने खर्चों को नहीं कम करेगी, आपके यहाँ महंगाई जो है वो चलती रहेगी और रुपया वीक होता रहेगा। तो इनको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। फिस्कल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना हम रुपया छाप रहे हैं, जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है, उसका एक अलग प्रेशर आता है। मेहताब हैदर साहब, आईएमएफ का इंतजार था बिजली के बिलों के हवाले से, कल भी वजीर तवानाई ने कहा कि अभी आईएमएफ ने रद्द नहीं किया है, हम तवक्को कर रहे हैं, उन्हें मुसलसल डेटा दे रहे हैं। कोई डेवलपमेंट हुई है या अभी तक नहीं हुई है बिजली के बिलों के हवाले से, आईएमएफ के रिस्पॉन्स के हवाले से? देखें, अगर उनके प्लान्स रद्द नहीं किए तो वो आके उसको अनाउंस क्यों नहीं कर पा रहे? बुनियादी तौर पे जितनी भी चीजें अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी हैं उन पे आईएमएफ को कन्विंस नहीं किया जा सका, और बुनियादी तौर पे वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पे खड़े हैं। कैपेसिटी रीपेमेंट्स का इशू है वो खड़ा है। आप ये देखें कि जो डेफिसिट है, आज ही जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि हम जो बिजली की चोरी है उसके बारे में भी उन्होंने कहा जी हम उसके खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। तो बुनियादी तौर पे वो जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो खड़े हैं, और आईएमएफ भी यही बात कर रहा है कि आपके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जब तक आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे और आप पैच वर्क करने की कोशिश करेंगे तो ये पैच वर्क सस्टेनेबल नहीं होगा। आईएमएफ के वो इतराजात है, और जब हम कन्विंस कर लेंगे तो उसके बाद ही आईएमएफ का जो है वो गो अहेड होगा,
اور گو ہیڈ ہونے کے نتیجے میں ہی چیزیں جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکیں. اگر آپ مجھے ایک اجازت دیں تو میں ڈالر کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کی ایک اسٹرکچرل بینچ مارک ہے کہ اوپن مارکیٹ کے اندر اور انٹر بینک مارکیٹ کے اندر 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں جو فرسٹ ریویو ہو اس میں پاکستان کو یہ ٹیک اپ کرنا پڑے گا اور اس پہ آئی ایم ایف سے اس کو ریویو کروانے کی جو ہے وہ درخواست کرنی پڑے گی. کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہوا ہے کہ انٹر بینک مارکیٹ کے بجائے جو اوپن مارکیٹ ہے وہ ڈرائیو کرنا شروع ہو گئی ہے اور یہ پرابلمیٹک ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک جو اسٹیبلٹی ہے وہ ایکسچینج ریٹ کے اندر نہیں آئے گی. بہت شکریہ. گفتگو ناظرین آپ نے سنی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. ایک اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ وکلا کے بعد خود پاکستان تحریک انصاف نے صدر ڈاکٹر عارف الوی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں جو کہ آئین کے مطابق وہ دے سکتے ہیں مگر وہ نہیں دے رہے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں. کیا معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. اس وقت پاکستان کی وکلا برادری نہ صرف صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے اس اختیار کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے کہ وہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں بلکہ تحریک انصاف بھی اس مطالبے کو آئینی قرار دے رہی ہے کہ انتخابات 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اور انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار صدر کے پاس ہے. اور تحریک انصاف بھی, خود تحریک انصاف بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر رہی ہے. مگر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جن کا تعلق بھی خود تحریک انصاف سے ہے اور جن سے متعلق یہ خبریں آ رہی تھیں کہ وہ بہت جلد 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے نومبر کے کسی دن کا انتخاب کریں گے اور اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے, وہ اب اچانک اس معاملے پر خاموش ہو گئے ہیں. اس حقیقت کے باوجود کہ ان کی اپنی جماعت اور پاکستان کی وکلا برادری بھی ان کے اختیارات کو آئینی طور پر درست تسلیم کر رہی ہے, وہ خاموش ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ اسمبلیوں کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں 90 دن میں انتخابات آئین کا تقاضا ہے. سپریم کورٹ انتخابات کی مدت سے متعلق آئین کے آرٹیکل کی تشریح کر چکی ہے. اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات پر قوم میں مکمل اتفاق رائے ہے. حلقہ بندیوں کے نام پر انتخابات کی التوا کی الیکشن کمیشن کی کوششوں کو قوم نے مسترد کر دیا ہے. نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن کے پاس عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آئین کی جزوی یا کلی معطلی آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کے زمرے میں آتی ہے. مسائل کا حل انتخابات کے بروقت آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انعقاد میں پوشیدہ ہے اور صدر اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے عام انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں. جبکہ کل پاکستان کی تمام بار کاؤنسل آل پاکستان لائرز ریپرزینٹیٹیو کانفرنس میں شریک ہوئی جس میں مختلف معاملات سمیت یہ قرارداد بھی منظور کی گئی کہ صدر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں. انہیں کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین حسن رضا پاشا نے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت کا آئینی اختیار ہے اور 9 ستمبر کو دیگر ملکی مسائل سمیت 90 دن میں انتخابات کرانے کے لیے ملک گیر احتجاج کیا جائے گا. سب سے پہلے جو قرارداد منظور کی گئی وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے جو کہ 90 دن کے اندر آرٹیکل 224 کے تحت بنتی ہے. نہ تو انہیں کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور سے لیگل ایڈوائس لینے کی ضرورت ہے کیونکہ وہی کمپیٹنٹ ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ 9 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال ہوگی. یعنی پاکستان تحریک انصاف وکلا برادری اور قانونی ماہرین واضح کر رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت کا اختیار ہے. نون لیگ کے سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے باوجود انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اختیار صدر مملکت کے پاس ہے. مگر صدر مملکت جو خبروں کے مطابق 31 اگست سے 1 ستمبر کے درمیان اس اختیار کو استعمال کرنے والے تھے وہ اچانک خاموش ہو گئے ہیں اور ان کی اس خاموشی کو ایوان صدر میں 2 عام شخصیات کی ملاقات کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. صرف یہی نہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ سے 90 دن میں انتخابات کی درخواست کی گئی ہے. اس کے علاوہ تحریک انصاف نے بھی 90 دن میں انتخابات کرانے کے لیے 29 اگست کو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے. مگر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا ان کا اختیار ہے, انہوں نے اب تک اپنے اس اختیار کا استعمال نہیں کیا ہے. اور ان کی خاموشی سے الیکشن میں التوا کے معاملے میں مزید شدت آ جائے گی کیونکہ چیف جسٹس عمرتا بندیال نے اب تک 90 دن میں انتخابات کرانے کے لیے کسی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا ہے اور الیکشن کمیشن جنوری کے آخر
یا فروری میں انتخابات کرانے کے لیے سرگرم ہے اور وہ جلد اس حوالے سے کسی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. یعنی الیکشن کے معاملے پر غیر یقینی برقرار ہے اور اس سیاسی غیر یقینی کے دوران ہی معاشی غیر یقینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. دوسری طرف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹک جیل میں 1 مہینے سے قید چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مختلف درخواستوں پر سماعت ہوئی، مگر کسی درخواست میں بھی عمران خان کو کوئی فوری یا عبوری ریلیف نہیں ملا ہے. پہلے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرانے کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے عدالت نے حکم دیا کہ وزارت قانون نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس پر اگلی سماعت میں وضاحت دی جائے اور بتایا جائے کہ وزارت داخلہ متعلقہ وزارت بنتی ہے، لیکن وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے جاری کیا. اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر آج عدالت نے متعلقہ حکام سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے ان سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونے کے بعد کیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سائفر کیس میں اڈیالہ جیل کے بجائے اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی فیصلہ ہوا تھا. اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے. صرف یہی نہیں، آج اس کیس کی سماعت کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل ایک دفعہ پھر جیل میں سہولیات نہ ہونے کا شکوہ کرتے نظر آئے. چیئرمین پی ٹی آئی کے بیرک کی خراب حالت بتاتے رہے، مگر دوسری طرف پنجاب حکومت کے نمائندے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں دی گئی سہولیات پر عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے. عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ اٹک جیل میں بی کلاس ہی نہیں ہے، یہ صرف تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. حکام کہتے ہیں کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. اڈیالہ جیل زیادہ محفوظ ہے یا اٹک جیل، یہ سب کو معلوم ہے. شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو رات کو نیند نہیں آتی، ان کو جہاں رکھا گیا ہے وہاں چھت نہیں ہے، پانی بھی گرتا ہے اور مکھیاں بھی ہیں. اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے انتظامات بہتر ہیں، بی کلاس بھی موجود ہے. ہمارا حق ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر کے بی کلاس فراہم کی جائے. بشرا بی بی جیل میں ملنے گئی تو ان پر بھی مقدمہ بنانے کی کوشش کی گئی اور الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی نے جیل اہلکار کو 20,000 روپے رشوت دینے کی کوشش کی. سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے خلاف ایف آئی آر درج کرائی کہ میں نے اسے مارا ہے. اس موقع پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ جیل میں اے اور بی کلاس ختم کر دی گئی ہے، جیل میں اب عام اور بیٹر کلاسز موجود ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں بیٹر کلاس دی گئی ہے. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ان سے کہا کہ اگر بیٹر کلاس کا یہ حال ہے تو عام کلاس کا کیا حال ہوگا. اس پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں جو مسائل تھے وہ دور کر دیے گئے ہیں. باتھ روم کا مسئلہ تھا، اس کی دیواریں اونچی کر کے سفیدی کرا دی گئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کو بیڈ، کرسی، 21 انچ کا ٹی وی اور 5 اخبار فراہم کیے گئے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کو کھانا بھی ان کی مرضی سے دیا جاتا ہے. 5 ڈاکٹرز بھی تعینات کیے گئے ہیں. انہیں 2 دن چکن اور مٹن دیسی گھی میں بنا کر دیا جاتا ہے. اس دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ سائفر کیس میں تو وہ انڈر ٹرائل ملزم ہیں، کیا دوران ٹرائل بھی جیل تبدیل ہو سکتی ہے؟ ٹرائل تو اسلام آباد میں ہونا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی سزا معطل ہونے کے بعد اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے تو آگاہ کریں. ٹرائل کورٹ نے اڈیالہ جیل میں رکھنے کا کہا تو اٹک جیل میں کیوں منتقل کیا گیا؟ کیا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی درخواست کی تھی؟ اس پر اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جواب دیا کہ آئی جی کے پاس کسی بھی قیدی کو ایک سے دوسری جیل میں منتقل کرنے کا اختیار ہے. عمران خان کے وکیل نے کہا کہ جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تو تب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سزا ہوئی تھی. چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا اب معطل ہو چکی ہے اور انہیں ضمانت مل چکی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا دوران حراست اسٹیٹس اب تبدیل ہو چکا ہے. اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ یہ بات درست ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت سزا نہیں کاٹ رہے ہیں. عمران خان ایک اور انڈر ٹرائل کیس میں حراست میں ہیں. اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدیوں کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جاتا ہے. اگر اٹک سے اٹھا کر کوٹ لکھپت لے جاتے ہیں تو کیا ہر پیشی پر لایا جا سکتا ہے؟ کوٹ لکھپت جیل سے تو 5-6 گھنٹے کا سفر ہے. اٹک جیل سے اسلام آباد کا سفر کتنا ہے؟ تو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ اٹک سے اسلام آباد 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے اس پر کہا کہ جس گاڑی میں یہ لاتے ہیں اس میں 10-15 منٹ زیادہ ہی لگتے ہوں گے. کیا سزا معطل ہونے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کا کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ میں اس درخواست پر آرڈر جاری کروں گا. تو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ میں اس حوالے سے ہدایات لے کر آگاہ کر سکتا ہوں. اس کیس کی مزید سماعت اب 11 ستمبر کو ہوگی. اس سے پہلے آج سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرانے کی نوٹیفیکیشن کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی. تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے نوٹیفیکیشن پر 30 اگست کی تاریخ تھی. سوال یہ ہے کہ اگلی سماعت بھی جیل میں ہوگی یا نوٹیفیکیشن صرف ایک سماعت کے لیے تھا؟ تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے جواب دیا یہ متعلقہ عدالت کا اختیار ہے اور قانون کے مطابق اس عدالت میں فیصلہ کرنا ہے. چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر عدالت F8 کچہری سے جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی گئی تھی. وزارت داخلہ متعلقہ وزارت بنتی ہے. وزارت قانون نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے جاری کیا؟ تو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر نے 1 ہفتے کی مہلت مانگتے ہوئے جواب دیا کہ اس حوالے سے ہم ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے. تو پھر چیف جسٹس نے ان سے کہا
کہ ہم کیس ٹرائل کورٹ میں اگلی سماعت سے پہلے رکھ لیتے ہیں. آئندہ سماعت پر عدالت کو بتانا ہوگا کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت نوٹیفیکیشن جاری کیا. دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست کی وجہ سے ہماری ضمانت کی درخواست نہیں سن رہی ہے. اس وجہ سے چیئرمین پی ٹی آئی کو مزید 6 دن جیل میں رہنا پڑے گا. تو چیف جسٹس نے نماز دیے کہ میں اس حوالے سے آرڈر کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس درخواست سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرائل کورٹ پر اس درخواست کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹرائل کورٹ پر پابندی تب ہوتی کہ جب ہائی کورٹ اسے کارروائی آگے بڑھانے سے روک دیتی. اسلام آباد ہائی کورٹ 12 ستمبر کو دوبارہ اس درخواست پر سماعت کرے گی اور 13 ستمبر کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونا ہے اور دوبارہ سماعت ہونی ہے. اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی 9 مختلف مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کے فیصلوں کے خلاف سماعت شروع ہوئی، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی. اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سوال کیا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ان مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے؟ تو عمران خان کے وکیل نے جواب دیا کہ میری معلومات کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کو ان مقدمات میں گرفتار نہیں کیا گیا. پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارک دیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ضمانت خارج ہو چکی ہے لیکن گرفتاری نہیں ہوئی؟ ہم دوسرے فریق کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے. اگر گرفتاری ہو چکی ہے تو پھر ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر کرنی ہوگی اور اگر گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو آپ اپنی درخواست پر دلائل دیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارک دیے کہ ہم آپ کی درخواست پر نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اگر کہا جائے کہ گرفتاری ہو چکی ہے تو پھر بھی میرا کیس وہی کا وہی ہے. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ ابھی جواب آنے دیں پھر آپ کے دلائل سنیں گے. اس موقع پر عمران خان کے وکیل نے صدا کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کیسز میں آج کے بعد گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت اگلی جمعرات تک ملتوی کر دی. مگر اب کل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی ایک اہم درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت مقرر ہے، جس میں صدا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیگر کیسز میں گرفتار کرنے سے روکا جائے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں. 3 ماہ سے زائد مسلسل زیر حراست رہنے والے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سخت عدالتی احکامات کے باوجود مسلسل جیل میں ہیں. گزشتہ روز لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد پرویز الہی رہا ہو گئے تھے، لیکن اسلام آباد پولیس نے رہائی دیتے ہی فوراً انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے آج انہیں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا مگر وہاں بھی انہیں پیش نہیں کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے. جسٹس وقاص رؤوف نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک دیے کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو کیسے نظر انداز کیا گیا. چودھری پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس پر جسٹس وقاص رؤوف نے ریمارک دیے کہ عدالت کے احکامات کو نظر انداز کرنا الگ مسئلہ ہے. عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گرفتار کیا. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے استفسار کیا کہ عدالتی حکم موجود ہے تو آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ عدالتی حکم بہت صاف تھا مگر انہیں گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کر دیا گیا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ پرویز الہی کو پمز لے کر گئے تھے، سیکیورٹی کی وجہ سے پولیس لائن میں رکھا، یہاں لانا مشکل ہے. جسٹس وقاص رؤوف نے پوچھا کہ کیا یہاں سے لے جاتے ہوئے کوئی مشکل نہیں تھی؟ پرویز الہی کو پیش کرنا کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. عدالت نے کہا کہ آئی جی سپریم کورٹ اور چیف کمشنر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے. عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے. توہین عدالت کی کارروائی ان افسران کے خلاف الگ سے جاری رہے گی. چیف کمشنر اسلام آباد نے اس عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کی. چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے. افسران 7 روز میں اپنا جواب داخل کرائیں. اس کے بعد عدالت نے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی. اور دوسری طرف اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پرویز الہی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمن کی عدالت میں پیش کیا اور پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. پرویز الہی کے وکیل سردار عبد الرازق نے کہا کہ پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا میں تفتیش کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پرویز الہی کے خلاف پولیس کے پاس کچھ تفتیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. عدالت کو دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی ان سے تفتیش درکار ہے بھی یا نہیں. صورتحال ایسی ہے کہ کل وکلا ایک دوسرے کی ضمانتیں کروا رہے ہوں گے. شاہ محمود کا میں وکیل تھا، اسی کیس میں ضمانت کنفرم ہوئی تھی. پرویز الہی کی شناخت پریڈ کی بھی ضرورت نہیں، سارا ملک انہیں جانتا ہے. دوران سماعت پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسلام آباد پولیس ڈپٹی کمشنر لاہور یا پنجاب پولیس کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیگر مقدمات میں گرفتاری کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے. پرویز الہی مارچ میں درج مقدمے میں اسلام آباد پولیس کو درکار تھے، اس لیے ثبوتوں کو اکٹھا کرنا ہے. مخبر نے مدعی کو بتایا کہ پرویز الہی شامل تھے. ڈنڈے، گاڑیاں اور مددگار افراد وغیرہ کے حوالے سے پرویز الہی کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے اور ان کو قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا ہے.
عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے پرویز الہی کا 2 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور پرویز الہی کی فیملی سے ملاقات کرانے کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 8 ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر پرویز الہی نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور بتایا کہ مجھے رات بھر تھانہ CIA میں رکھا گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے کیا ملاقات کرنی ہے، میں ہی کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا پریس کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے، تو اس پر پرویز الہی نے جواب دیا کہ بالکل ارادہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی نظر بندی معطل کرتے ہوئے فوری رہائی کا حکم دے دیا تھا، جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے چیف کمشنر اور اسلام آباد IG کو حکم دیا تھا کہ پرویز الہی کو 6 ستمبر کو یعنی آج پیش کریں، جبکہ IG اسلام آباد کے بعد مزید 3 افسران کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کر دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود کل شام پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس لائن سے رہائی دیتے ہی اسلام آباد پولیس نے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر رہائی کے بعد پرویز الہی اپنے وکلا کے ساتھ جیسے ہی گاڑی میں نکلے تو پولیس اہلکاروں نے گاڑی روک کر وکلا کو نیچے اتار دیا اور پرویز الہی کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ پرویز الہی کو تھانہ CTD نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مقدمہ نمبر 3/23 میں گرفتار کیا ہے۔ پرویز الہی کے خلاف تھانہ CTD میں SHO تھانہ رمنا کی مدعیت میں مقدمہ درج ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی سمیت 11 دفعہ شامل ہے۔ یہ مقدمہ 18 مارچ کو درج ہوا تھا، جس میں پرویز الہی کو نامعلوم افراد کے زمرے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آج کی پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔